इस वक्त 54,000 क्यूसिक जो पानी की मिकदार है वो कम आ रही है चनाब के अंदर। चनाब को तकरीबन मुकम्मल इंडिया ने बंद कर दिया है, लेकिन हम जंग जीत चुके हैं। हमारा मसला ये है कि मज़हब पर भी बात सुनने को हम तैयार नहीं हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक स्टडी में जिस मुंह से वो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को बरतरी दे रहे हैं और इंडिया की शिकस्त का उसमें ऐलान कर रहे हैं, उसी मुंह से वो मिसाइलों की बरतरी का भी ऐलान कर सकते थे। तो अगर एक चीज़ में वो मान रहे हैं और दूसरी में नहीं मान रहे, तो फिर थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना चाहिए कि हम कहीं अहमकों की जन्नत में तो नहीं रह रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब वाकई शेर आए तो उस वक्त फिर हमसे कुछ ना निकले, या वाकई जब हम पर मुसीबत आए तो हमारी वो तैयारी ना हो। तो जो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 मिसाइल उन्होंने फायर किए और हमने एक को भी इंटरसेप्ट नहीं किया, एक को भी तबाह नहीं किया। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो पहले दिन मिसाइल फायर किए वो गालिबन एयर टू सरफेस मिसाइल फायर किए, और पाकिस्तान के पास ऐसा सिस्टम मौजूद है। मुझे किसी ने एयरफोर्स के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर ने सब कुछ लिख के, रिटायर्ड हैं, उन्होंने सब कुछ लिख के भेजा कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है जिससे हम उन मिसाइलों को रोक सकते थे। फिर हमने उन मिसाइलों को क्यों नहीं रोका, ये उनका भी सवाल था। नहीं जली ना दिमाग की बत्ती, अलग। इसीलिए तो आपका भाई कहते हैं कि आप लोग एलईडी के दौर में ट्यूबलाइट हो। नहीं समझ में आई ना, कल समझ में आएगी। बिल्कुल जैसे अली नासिर लतीफे सुनाते अगले दिन हंसी आती। वेरी गुड, इतना बहुत है आज के लिए आप लोगों की खिंचाई। वो जो रिटायर्ड एक आप उन्हें बहुत ही सीनियर ओहदे पर हैं, उन्होंने ये सवाल मुझे भेजा कि आप ज़रूर अपने व्लॉग में पूछिए कि जब हमारे पास वो सिस्टम है तो, और हमें पता भी था कि ये मिसाइल आ रहे हैं, तो हमने इन 24 मिसाइलों को क्यों नहीं रोका, और हमारे 30-35 लोग इन मिसाइलों की वजह से क्यों शहीद हुए। तो ये तमाम सवालात हैं जो हमें करते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए। सिर्फ ये ऐलान कर देना, भले हमारा चनाब का दरिया का पानी बंद हो और हम घर में ये ऐलान कर बैठें कि हम जंग जीत चुके हैं, ठीक है, आप खुश हो लीजिए, हमने बिल्कुल अपने आप को दिफा किया। कोई ऐसा तो नहीं कि 1971 की तरह कोई इंडिया के हमने 2 टुकड़े कर दिए या उनका कोई बहुत सारा इलाका कब्जे में कर लिया। उन्होंने हम पर जारहियत की, हमने अपना दिफा कर लिया, हमारी फ़ज़ाइया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमने अपने आप को डिफेंड कर लिया। लेकिन उनके मिसाइलों ने हमारे शहरियों को शहीद किया। ये सवाल हमारा पूछना बार बार बनता है कि उन मिसाइलों को हमने क्यों नहीं रोका। तो इसलिए आप भी खुद से सवाल पूछिए। खुश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी खुशी से 54,000 क्यूसिक पानी जो इस वक्त चनाब में नहीं आ रहा, और जिस पानी की कमी की वजह से आने वाले दिनों में फसलें तबाह होनी हैं, वो सब कुछ ठीक नहीं हो जाना। पानी की ज़रूरत है, ठीक है, आपने जंग जीत ली है, अब आप पानी भी ले आइए। ये हम बार बार आपके सामने सवाल रख रहे हैं। अब गोली के जवाब में आमिर साहब यहाँ से फूल तो नहीं मारे जाएंगे। रोटी खाओ वरना गोली तो है गोली ही। तो है ही। वो शोले फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ जाता है। इन्होंने बड़ा बुरा बोला। मैंने सरदार तुम्हारा नमक कराना है, ले अब गोली खा। तो ये बात ये है कि ये आपने जाके सिविलियंस को बॉम्ब किया, आपने जाके न्यूक्लियर वॉर के तरफ जा रहे हैं आप विदाउट फाइंडिंग आउट ये सच। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पाकिस्तानी प्रोपेगेंडाबाज हैं, ये अपनी आवाम को ही चूना लगा रहे हैं। और दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर पाकिस्तानी मीडिया चलता है। दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, उनके एयरबेस ध्वस्त किए, और दोस्तों उनके डिफेंस सिस्टम को पूरे को एकदम नेस्तो नाबूद कर दिया है। दोस्तों, चाइना के सारे एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दिया है, और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी कुछ नहीं कर पाई, सीधा जाके इनके एयरबेस को तबाह कर दिया भारत ने। और दोस्तों, पाकिस्तानी ये चूरन चटा रहे हैं अपने आवाम को कि भारत के कई फाइटर जेट इन्होंने गिरा दिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये इस तरह का चूरन चटा रहे हैं अपनी आवाम को। लेकिन दोस्तों, जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो पाकिस्तानी आर्मी पर उंगली उठा रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, नहीं, अगर ये लोग पाकिस्तान में होते तो इनको गायब कर दिया जाता या मार दिया जाता। इसलिए पाकिस्तान की जो मीडिया है वो कभी भी सच नहीं बोलती है। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी आर्मी क्या है और उसकी औकात क्या है, किस तरह से वो अपनी पूरी पाकिस्तान की आवाम को चूना लगाती है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद।
پاکستان کو اب ایک نیوکلیئر ڈاکٹرائن کا ڈیلیما جو ہے وہ درپیش ہے. ڈیلیما انگریزی کا لفظ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک جو ہے کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب آپ نے فیصلہ کیسے کرنا ہے, کیا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ڈیلیما ہے. آپ ایک کنفیوژن کا شکار جو ہے وہ اسٹیج پہ ہو چکے ہیں. وہ کنفیوژن کیا ہے؟ وہ کنفیوژن ایکسپلین کرتے ہیں کہ 2016 کے بعد سے گزشتہ جو آپ کے 5 اور 4 تقریباً 9 برس گزرے ہیں, 8-9 برس, اس میں ہندوستان نے ایسی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی ہیں کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ڈیٹرنس کا کانسیپٹ ہے وہ تقریباً ایروڈ ہوتا چلا گیا ہے. یعنی پاکستان نے جو ڈاکٹرائن اسٹیبلش کیا تھا 1998 کے اندر, بیکاز آپ کو آج پورا پاکستانی میڈیا جو ہے وہ روایتی باتیں کرتا نظر آئے گا کہ جناب پاکستان بم بن گیا, ہمارے پاس بم ہے, سارے میزائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن نہیں, دس از irrelevant now. ریلیونٹ بات یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنی ملٹی موڈل اسٹریٹجیز اور حکمت عملی اور مختلف ٹیکٹکس کے ذریعے پاکستان کا جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ کا تھریٹ ہے, جو ڈیٹرنس ہے, اسے ہندوستان نے خاصا سکسیسفلی اس میں ہولڈ کر دی ہیں. اب اس میں وہ کوٹ کرتے ہیں باقر سجاد سید جو ہیں, وہ کئی پاکستانی اسکالرز اور سورسز اور اتھارٹیز کو کوٹ کرتے ہیں, جس میں عادل سلطان بھی ہے جو پاکستان اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن SPD کے ممبر رہ چکے ہیں, اور ابھی وہ ڈین ہیں اسلام آباد میں ایئر یونیورسٹی کے. اور وہاں پر وہ کہتے یہ ہیں کہ ملٹی ڈومین انٹیگریشن کے ذریعے, یہ دونوں یہ کہتے ہیں, باقر بھی کہہ رہے ہیں, عادل بھی کہہ رہے ہیں, ہندوستان نے جس ملٹی ڈومین سے مطلب ہے کہ کئی قسم کے ڈومینز کو وہ استعمال کر رہے ہیں, جس میں ان کے ریگولر ایئر فورس بھی ہے جو بینڈ ایئر کرافٹ ہیں انڈین ایئر فورس کے, اس کے ڈرونز ہیں, ان کے گراؤنڈ کے میسل سسٹم ہیں, براموز ہیں, ان کے ذریعے انہوں نے پاکستان کا پورا جو نیوکلیئر ڈاکٹرائن ہے اسے انہوں نے چیلنج کر دیا. یہ چیز ڈان میں چھپی ہے. امریکہ کی ہوتی بات تو کچھ اور تھا, یہ ناچیز بیچارہ محیط پیرزادہ کہہ رہا ہوتا تو کچھ اور تھا, لیکن یہ ڈان اخبار کے اندر چھپا ہے ود دا بیسٹ پاسبل پاکستان اون سورسز. اس کی یہ اہمیت ہے, اس کو فیل کریں, بیکاز بہت سے لوگ ان چیزوں کی ڈفرینسز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد باقر یہ کہتے ہیں, باقر یہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ 2022 کے مارچ میں جب ہندوستان کا ایک برہموز مسل پاکستان میں آ کے خاموشی سے گر گیا اور پاکستانیوں کو 1-1.5 دن کے بعد پتہ نہیں اس کا پتہ چلا ہے, تو اس وقت ہندوستان کا کہنا یہ تھا کہ یہ غلطی سے ایک برہموز مسل فائر ہو گیا ہے. اس وقت بھی پاکستان کے جو ملٹری جو آفیسرز تھے, بہت سو سے میری بات ہوئی تھی, ان کا خیال تھا کہ نہیں, ہندوستان نے پاکستان کے ڈیفنسز کو, گراؤنڈ ڈیفنسز کو ٹیسٹ کیا ہے کہ کیا ان کی کوئی ڈیٹیکشن ایبلٹی ہے, اور یہ پتہ چلا ہندوستان کو کہ پاکستان کی قسم کی ڈیٹیکشن ایبلٹی نہیں ہے. اور اس وقت بھی ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ برہموز کی سپیڈ اتنی ہے, اس کی ایکیوریسی اتنی ہے کہ اس کا راستہ روکنا جو ہے مشکل ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دا منتھ آف مئی 2025 میں ہندوستان نے سکسیسفلی, چونکہ وہ پہلے ہی ٹیسٹ کر چکے تھے, اس دفعہ بھی انہوں نے 8 مئی کو پہلے اپنے سرویلنس ڈرون بھیجے. انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کا گراؤنڈ ڈیفنس سسٹم سارا کا سارا پھوکا ہے, وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا, اس کے سارے شگاف ان کو پتہ چل گئے. تو جب انہوں نے اپنے برہموز کے ذریعے پاکستان کے 11 بیسز کو حملہ کیا تو پاکستان کسی بھی جگہ پہ غالباً کسی بھی چیز کو روک نہیں سکا. اس کی مزید ایویڈنس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کو سمجھ بھی آئی. کسی ایک جملے پہ نہ جائیے, میں بڑا پریشان ہوں ان لوگوں سے جو آپ کے ایک جملے 30 سیکنڈ یہاں سے نکال کے اس کا ایک جو ہے ٹکڑا بنا دیتے ہیں اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ٹویٹر کے اوپر, جس میں ساری کی ساری ڈسکشن آؤٹ آف کانٹیکس ہو جاتی ہے, اور پھر باقی سب لوگ جو ہیں وہ لٹ لے کے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میں ایک بڑی پکچر آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں, سو ہینگ آن فار دا بگر پکچر رادر دین بینگ لاسٹ ان دی سینٹینسز. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یو کین, درختوں میں بہت گھس جائیں تو یو لوز سائٹ آف دا جنگل اینڈ دا فارسٹ, تو پلیز وہ نہ کریں. اب عادل سلطان صاحب جو اب ڈین ہے ایئر یونیورسٹی کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈر دی سرکمسٹانسز پاکستان ایئر فورس کی اہمیت اور اس کے چیلنجز بہت بڑھ جاتے ہیں, بیکاز اصل میں اب پاکستان ایئر فورس ہی ہے جو, یا اس کے اسی قسم کے جو پلیٹ فارمز ہیں ایریل, وہی اس کا جواب ہوں گے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ویلاگس میں نے یہ کہا کہ جو سارا کا سارا فیوچر وارفیئر ہے وہ ڈرونز کا ہے, پاکستان ایئر فورس کا ہے, اور یہ جو اتنی بڑی ہندوستان پاکستان کی آرٹلری, آرمورڈ اور یہ سارا کچھ ہے, یہ سب بیکار ہو گئے, تو سٹنگ ڈک ہو گئے. جس طرح سے امریکہ کی فوج کے ایریل حملے کے جواب میں جب کویت پہ حملہ ہوا تھا 91 میں عراق کے اوپر, تو عراق کی ساری آرمورڈ آرٹلری جو ہے وہ ایک سٹنگ ڈک کے طور پہ ریگستان میں تھی. اس کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی کیسے وہ جل رہے تھے, اور جلے ہوئے انسان آپ کو جو ہیں وہ نظر آتے تھے. تو ہندوستان پاکستان کی جتنی بھی آرمورڈ اسٹرینتھ ہے, ان کی کنونشنل فورسز ہیں, ان کی اہمیت بڑی ریڈیوس ہوتی چلی جا رہی ہے. اوور دا ایئرس پاکستان کی جو ٹاپ آرمی آفیسرز ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے, لیکن اس حوالے سے کوئی ڈیسیجن میکنگ جو ہے نہیں کی گئی. جس طرح سے جب برہموس آ گیا خاموشی سے مارچ 2022 میں, اس کے بعد بھی کوئی تھنکنگ نہیں کی گئی, جس کی کاسٹ آ کے آپ کو پے کرنی پڑ گئی ان دا مئی 2025 میں. اب میں اگر ظاہر یہ انالیسس کروں, اور میں نے جب انالیسس کیا تھا
کہ 10 مئی کو اور اس کے بعد انالیسس کیا تھا کہ ہندوستانیوں نے بہت جلدی، ظاہر ہے کہ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں تھی، ان کو بات سمجھ آ گئی کہ پاکستان کے ڈیفنس آرکیٹیکچر اور پورے آرسنل میں اگر کوئی ویپن ہے تو وہ پاکستان ایئر فورس ہے. اس لیے ان کا سارا ہدف جو ہے اسٹارٹنگ فرام 8th 9th اینڈ 10th مئی وہ پاکستان ایئر فورس تھا. انہوں نے پاکستان کی ملٹری کے بیسز کے اوپر، کینٹونمنٹس کے اوپر، GHQ یا اس قسم کے آپریشنل سینٹرز پہ انہوں نے حملے نہیں کیے. بری فوج کے اوپر انہوں نے نیوی کے اوپر حملے نہیں کیے. انہوں نے سارا کا سارا اپنا زور جو ہے وہ اس چیز کے اوپر نکالا کہ ہم نے کیسے PAF کی جو فائٹنگ ایبلٹی ہے اس کو پنکچر کرنا ہے یا ہم نے اس کو ریڈیوس کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر کرسٹوفر کلیری، اصل میں ان کا نام کرسٹوفر کلاک ہے، جو امریکہ میں ایلبنی میں جو اپر اپ اسٹیٹ نیو یارک ہے، وہاں پر ایلبنی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے. گزشتہ چند دنوں میں جب یہ جنگ ہوئی تو انہیں نیو یارک ٹائمز نے بارہا کوٹ کیا. ان کو کوٹ کرنے کی اہمیت دی تھی کہ ساری ویسٹرن ورلڈ میں اگر کوئی ان کو ایسا اسکالر مل رہا تھا جو ذرا پاکستان کی طرف سمپیتھیٹک، اصل میں سمپیتھیٹک نہیں، ڈاکٹر کلیری ایک آبجیکٹو انالیسس دے رہے تھے پاکستان کی ملٹری کا. وہ اپریشیٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کی ملٹری کی فائٹنگ ایبلٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے، ایئر فورس کی اچھی ہے، اور وہ ہندوستان کی خاصے کرٹیکل تھے. تو ہندوستانیوں نے ان کو اپنا دشمن سمجھا، پاکستانیوں نے ڈاکٹر پروفیسر کرسٹوفر کلیری جو ہیں انہیں اپنا ہمدرد سمجھا. اور نیو یارک ٹائمز نے ان کو اسی پوائنٹ آف ویو سے دکھایا کہ وہ پاکستان کا جہاں پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے تھے یا ایک پرسپیکٹو دینا چاہتے تھے تو کرسٹوفر کلیری کو وہاں پہ وہ کوٹ کرتے تھے. اور اب کرسٹوفر کلیری نے سٹمسن سینٹر میں، جو نیوکلیئر ایشوز کے حوالے سے ایک بہت ہی مستند ادارہ ہے، امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے، وہاں پر ان کا ایک ایسے چھپا ہے جس کا عنوان ہے، میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں، اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے. 4 days in May 4 days in May انڈیا پاکستان کرائسس. اور اس کے جو کی پوائنٹس ہیں سمری کے، وہ میں اسکرین پہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے کی پوائنٹس کو. اویلیبل انفارمیشن آلسو پرمٹس سیول کنکلوژنز اباؤٹ دا ملٹری سچویشن ڈیورنگ دا کرائسس. اب یہ کی کنکلوژنز ہیں، ایسے بہت لمبا چوڑا ہے، یہ اس کے کی کنکلوژنز ہیں اور یہ کی کنکلوژنز بڑے اہم ہیں. پہلا کنکلوژن دیکھیں، انڈیا ڈیمونسٹریٹڈ، آئی ریڈ اینڈ یو شوڈ ریڈ اٹ فرام دا اسکرین. میں چاہوں گا کہ آپ، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ ایکچوئل سورس تک جائیں، کسی اینکر کی پرواہ نہ کیا کریں، ایکچوئل سورس تک جائیں، آپ کو مل جائے گا، وہاں اس کو پڑھیں، آپ کی ذمہ داری بنتی. انڈیا ڈیمونسٹریٹڈ an ability to deliver precise standoff attacks across large swaths of Pakistan on each day of the conflict, but especially May 7th and May 10th. May 7th کو انہوں نے 24 مقامات کے اوپر اسکیلپ اور ہیمر مسلز کے ذریعے انہوں نے حملہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سارے مسلز ان کے جو ہیں، مرید کے ہو، آزاد کشمیر ہو، بہاولپور ہو، وہاں وہ لگے، اسٹرائک ہوئے اور اس کو کوئی ڈینائل نہیں. While Pakistani air defenses likely interfered with or intercepted some attempted strikes, پاکستان ہیز اے میننگ فل اینڈ سیریس vulnerability ٹو انڈین ایئر اٹیک. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیا، یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کے سسٹم کو پینیٹریٹ کر کے اپنے مسل داغ سکتے ہیں. انہوں نے May 7th کو اور May 10th کو یہ ثابت کیا. پاکستان نے کوشش کی، انہوں نے اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی اس مسل آن سلاٹ میں، لیکن یہ بات بڑی واضح، یہ بڑی ایکیڈیمک ڈپلومیٹک کیئرفل لینگویج ہے. یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کو ایک سیریس ولنریبلٹی ہے، میننگ فل ولنریبلٹی ہے، شگاف ہے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر. یہ ناچیز پاکستانی اوریجن کا مرید پیرزادہ یہی چیز اردو میں کہہ دے تو یہ کافر بھی ہے، یہ بودی کا یار بھی ہے، یہ غدار بھی ہے، اس کو رو نے خریدا بھی ہوا ہے. اس کو ایک امریکن پروفیسر یہ سب کچھ کہے تو مجھے پتا اس کا کیا ہوگا. اس کو فرسٹ کلاس بزنس کا ٹکٹ بھی ملے گا، اس کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بلایا بھی جائے گا، اس کے آگے پیچھے 10 لوگ اس کی خدمت کرنے کے لیے، لڑکے لڑکیاں لگے ہوئے ہوں گے، اس کے جوتے صاف کر رہے ہوں گے، اس کو سر کر کے بلا رہے ہوں گے، اس کے ساتھ VIP گاڑیاں چل رہی ہوں گی اور اس کو عزت دی جائے گی. یہی چیز اپنا اوریجن کا بندہ کہے گھر کی مرغی دال برابر، یہ اسے میں سمجھتا ہوں یہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے پاکستانی قوم کا، وائٹ مینز برڈن، کہ گورا آدمی جب کوئی چیز کرے گا، گورا سپیریئر ہے، گورا اسکالر ہے، اپنا جو ہے وہ اس سے بہت پہلے پورا انالیسس کر کے سامنے رکھ دے تو وہ کافر ہے، وہ غدار ہے، وہ چور ہے، اس کے پورے خاندان کو ذلیل کرنا ہے. ایسی ہی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے نک نیوز بھارت کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.